गया नूर रमजान। और तो कोई नहीं फैसला जी। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, आपको खुशामदीद कहता हूँ नूर रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में। मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल का जवाब भी पहुंचा था, और एक और सवाल भी था विरासत के हवाले से था कि उनकी वालदा की प्रॉपर्टी जी वो शरई तकसीम होगी, 3 भाई हैं, भाइयों के 2 हिस्से, बहनों का 1 हिस्सा, अगर कोई और नहीं है। बाकी तफसील जब तक ना हो ना कि और भी कोई है, अगर 3 भाई 3 बहनें हैं तो वो शरई तकसीम है, वो बहुत आसान है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने कोई वसीयत की हुई है तो वो 1/3 की हद तक, लेकिन पूरी करना चाहें तो ये मिल के। और एक होता है शरई तकसीम, एक होती है अखलाकी तकसीम कि अगर आप देखें कोई कमज़ोर है तो आपको अल्लाह ने दिया तो आप अपने कुर्बान कर लें, और आगे देख लें कोई कमज़ोर है तो वो इस तरह कर लेते हैं, ये आपके ऊपर है। सोफिया बीवी काफ़ी देर से लाइन उनकी होल्ड पे है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहता हूँ आपसे, बड़ी देर से। जी ऑन साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया। वालेकुम सलाम नूर भाई, क्या हाल है आपके? टीवी की आवाज बंद कर दें फिर बात करते हैं। जी आप ठीक है? जी इरशाद नहीं, बंद ही कर दें, मतलब ठीक ना चेक करें इरशाद। जी बंद कर दी, शुक्रिया। नूर भाई मेरा एक सवाल है, एक ऐसी औरत के बारे में जो अपनी सगी औलाद में भी फर्क करती है, आगे जो उसकी बहुएं आई हैं उसमें भी फर्क करती है, और जो बहुओं के बच्चे हैं उनमें भी बड़ा फर्क करती है, गैर मनसफाना सलूक करती हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉर्चर करती हैं। एक बहू को तो बहुत अच्छा रखा हुआ है जो अमीर है थोड़ी सी, और जो जरा गरीब सी हैं, थोड़ी सी कम हैसियत की हैं, उनको जरा आप खुद ही समझ रहे हैं मेंटली टॉर्चर करती हैं। ये आपका ख्याल है? ये मेरा नहीं, मैं घर में रह रहा हूँ ना, वो जो बड़ी बहू है वो तो छोड़ गई है ना घर, हम तो इधर ही रह रहे हैं, पैदाइशी इधर ही रह रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये मेहरबानी, शुक्रिया 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 उन साहब लाहौर से। ये भी सादगी के हवाले से अगर आप देखें ना, हमारे रवैये, हमारी बोलचाल, नशिस्त व बर्खास्त, ये मैं शायद मुश्किल लफ्ज़ कह रहा हूँ फारसी के, उठना बैठना बोलना, मैं खाम खा, यानी वो कहते हैं ना ज़बान निकाल कर अपने आप को फंसा रहा हूँ, जी जी मैं करूँगा, फंस रहा हूँ। नहीं कर सकते तो बताओ, नहीं तो फिर नाम नहीं, उस वक्त जोश में आके जज्बात में आके कह जाते हैं, फिर जी मैं किस मुसीबत में फंस गया। तकल्लुफ भी वो है। अच्छा, झूठ यानी सादगी हमें झूठ से बचाती है, सादगी ना करें तो झूठ में फंसते हैं। मसलन गए किसी के यहाँ, तकल्लुफ है, उन्होंने पूछा जी चाय ठंडा, नहीं जी खा पी के आए, हालांकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चाय से भी महरूम रहे, झूठ का गुनाह अलग लिया, मुफ्त में गुनाह ले लिया। आप उनसे कह दें कि जी आसानी से हो सके या रहने दें, झूठ भी बोलना है कि जी पी के आए, हालांकि हालत बुरी है, 6 घंटे से मांग रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, गुनाह अलग कमाया। तो ये आप देख लें, आपको लगता है आदत का भी हिस्सा बन गया है? देहात के लोग कितने होते हैं, वो कहेंगे जी बड़ा बड़ा चीखेगा, जो मिल जाए जी, सब खैर है जी। ये सादगी का है फायदा है, सही, गुनाह से भी बच रहे हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आपस में, एक तो होता है ना गैरों से, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, उसमें भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। क्यों नहीं इजी? अभी ये जो सवाल आया है कि जी सास बहू किसी के साथ अच्छे किसी के साथ नहीं है, क्या है ये सिर्फ झूठ और मुनाफिकत। मेरे पास, आप तो ये टीवी में तो खैर हमारी तो जिंदगी गुजर गई, भाई बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, रोज कहता है बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ है दूंगा, भाभी को पता है, बच्चों को पता है कि अब्बू हमारे फूफी का हिस्सा नहीं दे रहे, पता है। बाप का इंतकाल हो गया, अब वो सांप बन गए, पहले वो बाप को गलत समझ रहे थे और वो उनकी जगह, अब उसकी जगह वो आ गए, पैसा। अच्छा, ये रवैये हमारे यहाँ जितना भी है ना, हमने उलझाया हुआ है। अब ये विरासत का इतना साफ सुथरा कानून, बहू नाते रिश्ते का इतना अच्छा कानून, आपने सादगी छोड़ दी, प्रिटेंड, पहले आपने झूठ बोल के जनाब रिश्ता दिखाया और लिया, आपके घर में फर्नीचर नहीं था, पड़ोसियों का लाए, आपके पास जेवर नहीं था, दूसरों का ला के लड़की को पहनाया, धोखा दे के रिश्ता। तो जब बुनियादी झूठ पे रख रहे हैं तो अब आगे कहाँ से उम्मीद रखते हैं मोहब्बत की और प्यार की?
عام ہو رہا ہے یہ. اور کتنا جھوٹ بتایا جا رہا جی ہمارا لڑکا تو یوں ہے, اس کی شادی بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے اور بچے بھی ہیں, سب چھپا رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پر یہ ہوتا ہے, ہمارے اچھا جی جو کچھ یعنی جھوٹ ہی جھوٹ, منافقت. تو یہ جھوٹ اور منافقت جہاں ہے وہاں لازمی بات ہے یہ دو بیماریاں آئی اس لیے ہے کہ ہم نے سادگی کو چھوڑا ہے. جب تک سادگی تھی ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں بولتا تو کس لیے بولتا. میں نے چونکہ غلط کیا, سادگی مجھ سے رخصت ہوئی, جھوٹ بول رہا ہوں, منافقت کر رہا ہوں. علامہ صاحب شرافت جو ہے وہ تو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی خیر کی بات ہے. کمزوری اس کو کیوں سمجھا جاتا ہے, یہ کیوں خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی شریف آدمی جو ہے جی بڑا شریف آدمی ہے, اس سے کچھ نہیں, اور اس کا پھر استحصال بھی شروع ہونے لگتا ہے, اور پھر ایسے لگتا ہے کہ زمانے کا یہی چلن ہے کہ آپ ہوشیار اور چلاک ہوں گے تو لوگ آپ کی عزت اور قدر کریں گے, اور شریف ہوں گے تو وہ آپ کو پتہ نہیں بدھو سمجھیں گے یا سمجھیں گے کہ بہت سادہ آدمی ہے. ذرا روشنی ڈالی. روشنی ہی کی تو مسئلہ, لوڈ شیڈنگ اتنی ہو گئی ہے, کہاں سے ڈالیں ملک صاحب. آپ استحصال کی بات کر رہے ہیں, لغت میں استیصال اور استحصال کا فرق دیکھیے گا. اچھا جی, ذہن میں آپ کے یہ استحصال کے لفظ کا بھی ہم استحصال کر رہے ہیں. اچھا یہ استحصال نہیں ہے جی؟ دیکھیے گا جی جی ضرور. استیصال اور استحصال. بہرحال شرافت شرف سے ہے. شرف ہم کسی بزرگی کو کہتے ہیں, کسی عزت کے حوالے سے. آنر کہہ لیجئے, ٹھیک ہے. اس کا تقاضا ہوتا ہے, وہ شخص جس کے پاس شرف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, اس شرف کو دیکھتا ہے. ٹھیک. بیروپیہ تھا, میں چھوٹی سی بات سنا دوں آپ کو. پلیز. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, مورخ جو مرضی کہتے رہیں, بڑا نیک بادشاہ تھا. اور یہ ہمارے ہاں عام ہے, مورخ اپنا نظریہ لکھ دیتا ہے, چونکہ غیر مسلموں نے انہوں نے غلط کہا. بہت نیک. ان کے زمانے میں ایک بیروپیہ, جس بیروپ میں آتا تھا بادشاہ پہچان لیتا تھا. طے یہ پایا تھا کہ ایسا بیروپ برے جو نہ پہچان سکے تو 200 سکے انعام میں ملیں گے. ٹھیک. وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا, بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کو بہت شوق تھا اولیاء سے ملنے کا, اللہ والوں سے. دہلی کے کنارے ایک بزرگ کی شہرت ہوئی کہ بڑے نیک ہیں, اللہ والے ہیں, اور جو جاتا ہے دعا دیتے ہیں, کسی سے کچھ لیتے نہیں. بادشاہ بھی گیا زیارت کے لیے, بہت اچھی طرح ملاقات ہوئی. بادشاہ نے سونے کے سکے پیش کرنے چاہے, انہوں نے نہیں لیے. بڑے متاثر ہوئے بادشاہ. جب واپس آیا تو وہی جن کو ملنے گیا تھا وہ دربار میں آ گئے, میرے 200 سکے, میں وہی بیروپیہ ہوں, آپ نہیں پہچان سکے. بادشاہ نے کہا جب آپ وہاں بیٹھے تو میں تو سونے کے سکے پیش کر رہا تھا. اب جواب سنیے بیروپیے کا. اس نے کہا اگر وہاں لے لیتا تو اس چادر کو داغ لگ جاتا, اس مسند کو داغ لگ جاتا. میں تو بیروپیہ تھا مگر وہ مسند بڑی محترم. مجھے میں صرف بتانے آیا ہوں, میں نے بیروپ بدلا تھا مگر مجھے اصل مل گئی ہے, میں اب بڑا خوش ہوں, صرف بتانے آیا تھا. میں نے یہ بتانا اس لیے کہ شرف جس کو ہوتا ہے تو وہ شرف کو داغ نہیں لگنے دیتا, بہت کچھ سہ لیتا ہے. اس کی وہ شرافت دوسرے کے لیے شاید کمزوری ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ اس چیز کو داغ نہیں لگنے دے گا, تو وہ اس چیز کو کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھاتا ہے, ظلم کرتا. اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے خط آیا کہ جی فتح ہو گیا, وہ چابی آپ کو دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آسمانی کتابوں میں تمہارے امیر کی نشانی پڑھی ہے, ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی خط آ جائے یا کچھ ہو جائے, جی 10 ان کو اتنے لاکھ انعام دے دو, ان کو یہ کر دو, عام ہوتا. آپ تو ایک میچ پہ بھی دے دیتے ہیں. جی ٹھیک. بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, سادگی دیکھیے ذرا, سادگی کہتے کس کو ہیں. وہ بیت المقدس فتح ہوا, اب جانا ہے, کابینہ سے اجازت لی. امیر المومنین 44 ملکوں کے فاتح ایک سواری لیتے ہیں, ایک غلام ساتھ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی حضرت وہاں فرمایا, میں نے اللہ کو جواب دینا. اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں باری کر لو, 3 گھنٹے تم بیٹھو گے, 3 گھنٹے میں بیٹھوں گا.
باری چل رہی ہے. یعنی یہ ڈرائیور کی ہم بات کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے. ڈرائیور نہیں، غلام ساتھ غلام، تھا. جی جی، جو اس کے ساتھ اونٹ ہے ایک، صحیح. جا رہے. جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ امیر لشکر جو تھے انہوں نے استقبال کیا. حضرت پانی لاتا ہوں میں، جوڑا لاتا ہوں، آپ کے کپڑوں پر غبار ہے، ذرا پرانے ہو گئے، نئے کپڑے پہن لیجئے، شہر میں جانا ہے، سب آپ کے منتظر ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یہ وہ ہستی ہیں. وہ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں میری عزت اسلام سے ہے، کپڑوں سے نہیں ہے. میں اسی طرح جاؤں گا. شہر داخل ہونے لگے، باری آ گئی غلام کی. اس نے کہا میں قربان کرتا ہوں. فرمایا سارے رستے تو ایسا نہیں ہوا. قربان کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہر آ گیا تو میں اب انصاف بھول جاؤں؟ تو بیٹھے گا. اس نے، لوگوں نے کہا جب وہ خود قربان کر رہا ہے. فرمایا نہیں، پہلے کیوں نہیں ہو؟ بٹھایا اس کو، نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں لوگ، چھتوں پہ چڑھے ہوئے. اے مسلمانوں، تمہارا امیر کون ہے، جو سوار ہے یا جو رسی پکڑ گا؟ جو رسی پکڑ کے چل رہا ہے. کہ ہم اسلام لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں ایسے دین کو. کیا ہے یہ؟ وہ سادگی تھی، اس میں وقار تھا. ایک اور جملہ سن لیجئے بڑا پیارا سادگی کے حوالے سے، پھر یہاں سوال لے لیجئے گا، ان کا حصہ بھی ہو جائے. روم کا سفیر آیا مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے سفیر کتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈپلومیٹس. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، ڈپلومیٹ آپ کہتے ہی اس کو. کہتے ہیں. جب وہ مدینہ منورہ آیا تو دیکھا لوگ بڑے گہما گہمی میں مشغول. اس نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا بڑی الگ قسم کا، اس کو کوئی الگ جگہ بھی نظر نہیں آئی. جو اس نے آ کر مدینے والوں سے کہا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ ان کا ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین. اس کا پیلس، محل کہاں ہے؟ ان کا محل نہیں ہے، سامنے گلی میں اس کا مکان ہے جیسے ہمارے مکان. سن رہا ہے؟ اچھا ملیں گے. وہ ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے بھی اجنبی دیکھا. کہنے لگی میں نے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا. لوگوں نے کہا یہ مسافر ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، اس کو بتا دے. اب میں نے جو جملہ سنانا ہے وہ سنیے. یہ سفیر جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں سے بہت کچھ پوچھتے رہتے ہیں، ٹو لیتے ہیں. اس نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اپنے امیر عمر کے بارے میں؟ وہ ہماری کوئی ہوتی تو پٹارا کھول دیتی. کیا کچھ ہو رہا ہے، جو حالات 4-4.5 سال کے اس حکومت کے یا پچھلوں کے سناتی، وہ جس طرح بھی سناتی. وہ خاتون تھی، اس نے 2 لفظ کہے عربی کے، لا یخدع ولا یخدع. عمر کے بارے میں میری جو رائے ہے سننا چاہتے ہو؟ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. اتنے ہی جواب نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے. وہ سامنے دیکھو، وہ جنگل میں درخت کے نیچے سو رہا ہے نا، وہ ہمارا امیر ہے، تنہا، بغیر پہرے کے. وقت کو ویسے بھی پر لگے ہوئے، لیکن آج تو بہت ہی. آپ نے کسی کو سوال کا موقع یہاں سے نہیں؟ جی آج تو. السلام علیکم، ادھر آئیے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اور بس 2 بیٹا آپ ادھر تشریف لے آئیے. آپ بھی آ جاؤ بیٹا جان. آپ بھی ہیں ماشاء اللہ. یہاں آ جائیے. آپ کا نام؟ میں مائک آپ کو دیتا ہوں بیٹا. مائک ہے، یہ لیجیے. بسم اللہ. کیا نام ہے؟ وارث. وارث. جی. پورا نام؟ عبد الوارث. عبد الوارث. کتنی عمر ہے؟ نہیں پتا. آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. بالکل نہیں پتا، یا ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے؟ دیکھ لیں، آپ بتانا نہیں چاہ رہے، منع کیا آپ کو. روزہ رکھا ہے؟ جی. پہلی مرتبہ؟ جی. ٹی وی کا پہلی مرتبہ یا ویسے ہی؟ ٹی وی کا پہلی بار. گڈ، ماشاء اللہ. سچ بولنے کا بہت شکریہ. آپ میرے اس طرف آ جائیے. تشریف لے. السلام علیکم. بسم اللہ. ادھر آ جاؤ. سلام کا جواب دیجئے. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ماہم. ماہم. ٹھیک. کتنی عمر ہے؟
9. پہلا روزہ ہے یا پہلے بھی رکھا ہے؟ نہیں. رکھا تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ روزہ رکھا کو گناہ کیا؟ بتائیں رکھا ہے نا پہلے؟ نہیں رکھا. کمال. اچھا پھر دانت کہاں گئے آپ کے؟ یہ دانتوں میں اتنے یہ دانتوں میں یہ اتنی جگہ کیوں بن گئی؟ کیا کھاتی ہیں زیادہ آپ؟ ٹافی زیادہ؟ ٹوٹ جی گیا. بیٹا. اچھا ٹوٹ گئے؟ کسی سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ کا ادھر آ جا، نام؟ آپ یہاں جا. پلوشا مبین. پلوشا مبین. کتنی عمر ہے؟ 11 سال. ماشاء اللہ. آپ تو میرے خیال 6 سال سے روزے رکھ رہی ہیں. تھوڑا سا ایسے چلے. پھر کب رکھا تھا پہلا؟ پہلے رکھا تھا کب رکھا تھا؟ اسی سال. کہاں رکھا تھا؟ بتائیں نا. اسی سال تو ابھی تو شروع ہوئے. ماشاء اللہ. اب نے تینوں میں کس کی حالت زیادہ خراب ہے؟ روزہ کس کو لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے. اچھا ماشاء. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہیں جا کے پانی وانی پیا؟ نہیں پیا؟ دل چاہا ویسے چپ کے پی لوں. مشکل ہو رہی ہے. بہت ثواب ہوتا ہے یہ روزہ. دیکھیں نا یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. صبر بھی سکھاتا ہے. دوسرے جس کو بھوک لگی ہو اس کی تکلیف سکھاتا ہے. تو آپ بڑے جب ہو جائیں تو کسی کا رزق روکنا نہیں ہے. آمین. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. یہ لیجیے. لائیے جی ہار ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو مبارک. ماشاء اللہ. یہ آپ کے لیے. اچھا آج ڈبل ہے. زندہ باد. ماشاء اللہ. آئیے بھائی عبد الوارث صاحب مبارک. یہ آپ کے لیے. یہ بھی ماشاء اللہ. آپ بیٹھو. ماشاء اللہ. بڑی آپ نے محنت کی. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ماشاء اللہ. زندہ باد. عبد الوارث آپ ادھر بیٹھے جی. بس اب دعا فرما دیجیے تاکہ پھر اجازت لیں. آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. میرے مولا تو کریم ہے. میرے عمل کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی شان کو دیکھ. ان بچوں کے روزے قبول فرما. ان کے صدقے ہم سب کے قبول فرما. جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما. مولا اس ماہ مبارک کا آج دوسرا جمعہ تیری بارگاہ میں التجا ہے. برما میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا تیرے بندے ہیں. اپنے حبیب کی امت کی مدد فرما. آمین. ان کے لیے حفاظت کا انتظام فرما. آمین. الہی بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. آمین. الہی میرے وطن کی خیر ہو. الہی میرے وطن کی خیر ہو.